अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नावल माला। आज इस नावल की लेटेस्ट एपिसोड 16 पार्ट 6 पेश किया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। मेरे नए लिसनर्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। मेरे चैनल की हौसला अफजाई करते रहा करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं। माला, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। चंद मील दूर माला की कॉफ़ी शॉप में कोने वाली कुर्सी मेज पे बैठे माहिर फरीद के सीने में दर्द की होक सी उठी थी। वो लैपटॉप सामने रखे, एयरपोर्ट्स कानों में घुसाए, हाथ हिलाते हुए स्क्रीन पे नजर आते अशखास को कुछ समझा रहा था। चंद कागज और ग्राफिक टैब सामने रखा था। माथे पर बाल थे, चेहरे पर झंझलाहट थी। स्याह हुड्डी पहने, जिसकी टोपी पीछे को गिरी थी। बिखरे बालों और बड़ी शेव के साथ वो कदरे उलझा हुआ दिखाई दे रहा था। और उसी वक्त वो सीने का दर्द, उसने बेइख्तियार हाथ दिल के मुकाम पर रखा। अजीब सा दर्द था जिसने एक लम्हे के लिए सब कुछ रोक दिया हो। मैं कुछ देर बाद आता हूँ, अजलत में कहकर उसने स्क्रीन फोल्ड कर दी। जब्त से लब भींचे, सीने को मसलते दाएं बाएं देखा। उस सुबह कॉफी शॉप वीरान पड़ी थी। गो के चंद एक गाहक आ जा रहे थे और काउंटर पर बारिस्ता भी मौजूद थी, लेकिन जब तक वो नहीं आती थी माहिर के लिए वो जगह वीरान ही रहती थी। वो कुर्सी धकेल के उठा और आगे बढ़ गया। माल की राहदारी अबूर करके बाथरूम्स तक आया। वहाँ कितार में 4-5 सिंक लगे थे, जिनके पीछे आईने की दीवार थी। ताज़ा फूलों की महक, जर्द रोशनियाँ। उसने झुक के चेहरे पर पानी डाला, फिर सर उठा के अपना अक्स देखा। वो ठीक था, कुछ भी तो नहीं बदला था, लेकिन वो दर्द वो हनूज मौजूद था। जैसे जैसे हलाल को कहीं दर्द हुआ हो, जैसे वो उसे बुला रही हो। अपने अक्स को देखते हुए माहिर फरीद ने मुट्ठियां भींच ली। कनपटी की रग वाजिया होने लगी। वो यही कहीं थी, उसके आसपास, शायद इसी मुल्क में, शायद किसी दूसरे मुल्क में। और अपनी तमाम तर दौलत और इख्तियारात के बावजूद वो एक जादूगर को तलाश नहीं कर सका था। वो वापस कॉफ़ी शॉप तक आया तो चेहरे के तासुरात मुख्तलिफ थे। लैपटॉप खोला और काम की तमाम विंडोज़ बंद की। ये काम जिसकी वजह से वो बार बार पाकिस्तान नहीं जा सकता था, ये काम जिसमें वो बार बार उलझ जाता था। उसे इस काम से ब्रेक चाहिए था। कानों में एयरपोर्ट्स वापस घुसाए और एक कॉल मिलाई। माथे पर बल लिए, लब भींचे, वो स्क्रीन पे जाती घंटी देखता रहा, यहाँ तक कि कॉल उठा ली गई और एक चेहरा दिखाई दिया। बॉय कट बालों और कानों में सांप वाले डायमंड इयररिंग्स पहने, गहरी लिपस्टिक और स्याह आई शेड वाली मुस्कुराती आंखें लिए कबीरा सादान उसके सामने थी। क्यों मेरा वक्त जाया कर रहे हो माहिर फरीद? मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं है। वो ड्रेसर मिरर के सामने फ़ोन खड़ा किए उससे बात करते हुए साथ साथ ज्वेलरी उतार रही थी। उनके यहाँ रात थी, वो गालिबन अभी किसी पार्टी से लौटी थी। मुझे आलियान को ढूंढना है। वो आगे को झुका। जिसको मैं इतने बरस से नहीं ढूंढ सकी, उसे तुम कैसे ढूंढ लोगे? मुस्कुराते हुए वो ब्रेसलेट खोल रही थी। आवाज़ में सब कुछ था, तंज, मलाल, होक। मेरी तरफ देखिए मिसेस कबीरा सादान। एयर रिंग्स कानों से निकालते हुए उन्होंने स्क्रीन को देखा। वो हुड्डी की टोपी पीछे गिराए, बड़ी शेव और माथे पर बिखरे बालों वाला नौजवान संजीदा था। मेरी बहन यहीं कहीं है, मेरे करीब। मैं इसी दर्द से गुजर रहा हूँ जिससे आप इतने बरस गुजरी हैं। मुझे उसको ढूंढना है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसकी आंखों में गुलाबी सी नमी उतर आई थी। कबीरा ने दूसरा इयररिंग उतारते हुए चीची की आवाज़ निकाली। तुम्हारी बहन अब तक मर चुकी होगी। आलियान जिंदा है तो वो क्यों मर चुकी होगी? वो खामोश हो गई। फिर सिल्वर वाटर के वाइप्स का पैकेट खोला और एक वाइप निकाला। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? आंखें बंद करके वाइप एक आंख पर रख दिया। वो मस्कारे को घोलने लगा। आपने कहा था कि आलियान आपको किसी की दुआ से मिला था। मैं उस शख्स के बारे में जानना चाहता हूँ।
میں نہیں بتا سکتی، کچھ باتیں راز ہی رہنی چاہیے، وہ بند آنکھ پر وائپ رکھے رکھے بولی۔ ماہر نے بہت ضبط سے پہلو بدلا۔ اس کی کہانی کے تمام کردار اس سے بہت فاصلے پر تھے۔ وہ ان کے پاس جا کے ان کی کن پٹی پر پستول رکھ کے ان سے اپنی مرضی کا جواب نہیں اگلوا سکتا تھا۔ پلیز مسز کبیرہ، اس نے آواز کو بد وقت نرم کیا، زندگی میں کبھی آپ کو بھی مجھ سے کام پڑ سکتا ہے۔ میں ماہر فرید ہوں، میں احسان کرنے والوں کو بھولتا نہیں۔ کسی کا دل اندر سے چیر کے دیکھا ہے آپ نے کبیرہ بیگم؟ وہ ایک لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکی۔ وہ کہاں رہتا تھا؟ اس کے آستانے پر اب کوئی تو ہوگا، اس کی گدی کسی نے سنبھالی ہوگی، کوئی شاگرد، کوئی مرید جس نے اس کا نام اپنا لیا ہوگا۔ میں نہیں جانتی، میں کبھی دوبارہ وہاں نہیں گئی۔ انہوں نے شانے اچکا دیے۔ اب وہ انگوٹھیاں ایک ایک کر کے اتار رہی تھی۔ وہ رشتہ دار جس کے ذریعے آپ اس تک گئی تھی، وہ کون تھی؟ میں یہ نہیں بتا سکتی، نہ بتاؤں گی۔ وہ نیک لوگ ہیں اور مجھے نیک لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ پھر مسکرا کے 4 انگلیاں ہلا دی۔ بائے بائے، اور سکرین سیاہ ہو گئی۔ اس نے اف کہہ کے مٹھی بھینچ لی۔ سینے کا درد اب انکا ہو چکا تھا، لیکن بے بسی بھاڑ گئی تھی۔ لیپ ٹاپ کی سکرین فولڈ کی تو سامنے دیوار پر لگے شیلف میں موجود شیلڈن دکھائی دیا۔ سفید گملے کے نیچے سے کچھ جھانک رہا تھا۔ وہ چونکا، پھر تیزی سے اٹھ کے اس طرف آیا۔ 2 انگلیوں سے گملے کے نیچے رکھا نوٹ نکالا۔ مالا کی لکھائی میں تحریر تھا۔ کیا سارے شہر کی کافی شاپس ختم ہو گئی ہیں جو تم روز یہاں چلے آتے ہو؟ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ جیب سے قلم نکال کے اس کاغذ کی پشت پر کچھ لکھا اور اسے گملے تک رکھ دیا۔ چند منٹ گزرے تھے کہ مخصوص قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ اس کے آنے سے پہلے باخبر ہو جایا کرتا تھا کہ وہ آ رہی ہے۔ وہ سر جھکائے واپس کام کرتا رہا، یہاں تک کہ چاپ قریب آ گئی۔ ساتھ ہی اس کا گڈ مارننگ سنائی دیا۔ وہ اسے نہیں کہہ رہی تھی، وہ اندر آتے ساتھ ہی سب کو گڈ مارننگ کہا کرتی تھی۔ ماہر نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، ایپرن ایک بازو پر دوہرا کر کے ڈالے، وہ مسکرا کے سب کا حال احوال پوچھتی کاؤنٹر تک آ رہی تھی۔ بالوں کو فرینچ چوٹی میں باندھے وہ تازہ دم لگ رہی تھی۔ اس کی میز کے قریب لمحے بھر کو رکی، آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا، سوالیہ آبرو اٹھایا، جیسے وہی پوچھ رہی ہو جو نوٹ پر تحریر تھا۔ ماہر فرید نے بیٹھے بیٹھے شانے اچکا دیے اور آبرو سے اپنے کافی کے خالی کپ کی طرف اشارہ کیا۔ مالا نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا اور کاؤنٹر کی طرف بھاگ گئی۔ وہ اپنی چیزیں رکھ چکی اور ایپرن اور کیپ پہن چکی تو وہ اٹھ کے کاؤنٹر تک آیا۔ دونوں کوہنیاں سیاہ ماربل ٹاپ پر رکھے، آگے کو جھکے سادگی سے اپنا آرڈر دہرایا۔ ایک ڈارک روسٹ میڈم، 1 ملک نو شوگر۔ سر جھکائے دراز میں کچھ سیٹ کرتی مالا نے آنکھیں اٹھا کے اسے گھورا، پھر سر جھٹک کے کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگی۔ میں نے تمہاری ویڈیو دیکھی، اچھی تھی۔ سر جھکائے اس نے مسکراہٹ ضبط کی۔ ویڈیو کے نیچے کومنٹس نہیں دیکھے؟ وہ اچھے نہیں تھے؟ وہ سارا رستہ ان کو پڑتی آئی تھی، گالیاں، بد دعائیں، صلواتیں۔ لوگوں نے اسے بری طرح سے رگڑ دیا تھا، جیسے وہ اس فوٹوگرافر کو جو عورتوں کی ذہنی صحت کے ساتھ کھیل رہی تھی ہر بری بات کہہ چکے تھے جو ڈکشنری میں موجود تھی۔ کومنٹس سے کیا ہوتا ہے؟ کومنٹ کرنے والے فارغ لوگ ہوتے ہیں جن میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ سامنے آ کے یہی بات کہہ سکیں۔ کارڈ یا کیش؟ اس نے نگاہ اٹھا کے پوچھا۔ وہ سنجیدہ لگ رہی تھی۔ کارڈ، اور وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وائلٹ سے کارڈ نکال کے سامنے کیا۔ وہ حلال کو کبھی نہیں چھوڑے گا، تمہارے لیے بھی نہیں۔ مالا نے خاموشی سے کارڈ مشین اس کے سامنے کر دی۔ ماہر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کارڈ اس پر رکھا۔ ٹو کی آواز آئی۔ پلیز مالا، اس پر بھروسہ کر کے اس سے کوئی ڈیل مت کرنا۔ اغوا کیے بچے کوئی نہیں چھوڑتا۔ تمہیں رسید چاہیے؟ بے تاثر آنکھوں کے ساتھ پوچھا۔ ماہر فرید کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ نہیں، مجھے انوائرمنٹ کا بہت احساس ہے۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ مالا نے شانے اچکا دیے اور رسید پرنٹ کیے بنا کاؤنٹر پر آگے کی طرف چلتی گئی، جہاں کافی بنانے کی مشینیں، بلینڈرز اور جگ وغیرہ پڑے تھے۔ دوسری بارستہ پیچھے شیلف میں رکھی چیزیں درست کر رہی تھی۔ ماہر کی کافی اسے ہی بنانی تھی۔ تم حلال کے لیے اپنی زندگی کا سودا نہیں کر سکتی؟ وہ بھی کاؤنٹر پر اسی طرح چلتا آیا جہاں وہ کھڑی تھی۔ ان کے درمیان اب بھی مشینوں اور سیرپ کی بوتلوں کی بار تھی۔ تم پھر مجھے بتا رہے ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ مالا نے پلاسٹک کپ ایک مشین کے نیچے کیا اور بٹن دبایا۔ گرم بھوری دھار اندر گرنے لگی۔ کیونکہ وہ تمہیں مار دے گا۔
ساری دنیا ایک لمحے کے لیے جیسے ساکن ہو گئی۔ وہ ماہر کی طرف پشت کر کے کھڑی مشین سے کافی نکال رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کو دیکھ سکتا تھا، وہ کپ کپائے تھے۔ وہ مجھے کبھی نہیں مارے گا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسی سکون سے مڑی اور چہرہ جھکائے اس کا کپ اپنے سامنے رکھا۔ وہ آدمی ایک ذہنی مریض ہے مالا، جس دن اسے موقع ملا وہ تمہیں مار دے گا۔ اس کے لہجے میں اب فکر مندی تھی۔ کریم ڈالتے اس کے ہاتھ پھر سے لرزے، لیکن اس نے ٹھک سے ڈھکن بند کیا اور آواز کے ساتھ کپ اس کے سامنے رکھا۔ 1 ڈارک روسٹ 1 کریم نو شوگر۔ وہ اب اسے دبے دبے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ وہ تمہیں مار دے گا، کپ اٹھاتے ہوئے ماہر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کے کہا تھا۔ وہ پلٹ گئی اور کوئی ایسا کام کرنے لگی جو اس وقت ضروری نہیں تھا۔ وہ واپس اپنی میز پر آن بیٹھا اور لیپ ٹاپ کھول دیا۔ ذہن البتہ وہیں الجھا تھا۔ وہ کن آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا کہ وہ اپنی جگہ پر آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ پھر کچھ سوچ کے فون نکال کے کسی کو کال ملانے لگی۔ پھر جھنجھلا کے فون کان سے ہٹایا اور دائیں بائیں دیکھا۔ چند لمحے تز بزب سے کھڑی رہی، پھر کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کے اس کی طرف آئی۔ اپنا فون دو، رکھائی سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ ماہر فرید نے بہت حیرت سے چہرہ اٹھایا۔ کشمالہ مبین کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ پیکج ختم ہو گیا ہے میرا، ماہی کو کال کرنی ہے، ضروری ہے۔ اس نے مسکرا کے موبائل ان لاک کیا اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ اسے انہی نظروں سے گھورتی ہوئی فون لیے کاؤنٹر کی طرف چلی گئی۔ وہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن وہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ بار بار ایک نمبر ملا رہی ہے، لیکن شاید رابطہ نہیں ہو سکا۔ چند لمحے بعد اس نے فون واپس اس کی میز پر رکھا۔ ہمیشہ کی طرح ماہر فرید کے ہونے کا بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اسی لہجے میں کہہ کے وہ مڑنے لگی تھی جب وہ بول اٹھا، وہ حلال کو کبھی زندہ واپس نہیں کرے گا۔ وہ ٹھہر کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کرسی دھکیل کے اٹھ کھڑا تھا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس لمحے حلال مجھے ملی، سر جھکائے ساتھ ساتھ اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ میں پولیس کے پاس جاؤں گا، میں حلال سے ہر اس شخص کی شناخت کرواؤں گا جو اس جرم میں ملوث تھا، اور میں ہر اس شخص کو جیل میں بھیجوں گا۔ مالا، اس نے تمام چیزیں بیگ پیک میں رکھی، اسے کندھوں پر پہنا اور کافی کا گرم کپ ہاتھ میں اٹھایا۔ پھر اس کو دیکھا جو سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی تک اپنے جرائم کا کوئی نشان چھوڑے بغیر زندگی گزارتا آ رہا ہے۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس کی سزا اسے جیل کی صورت میں ملے۔ وہ اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے گا، تمہیں واپس حاصل کرنے کے لیے بھی نہیں، سنجیدگی سے کہہ کے کافی کپ لیے وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ واپس کاؤنٹر کی طرف بڑھی، لیکن ٹھہر گئی۔ کچھ سوچ کے شیلف میں رکھے شیلڈن تک آئی، گملے کے نیچے سے نوٹ نکالا۔ ایک طرف اس کا اپنا پیغام تحریر تھا۔ کیا سارے شہر کی کافی شاپس ختم ہو گئی ہیں جو تم روز یہاں چلے آتے ہو؟ مالا نے نوٹ پلٹایا۔ پشت پر لکھا تھا، حالانکہ تم ہمیشہ میری ڈارک روسٹ میں 2 شوگر ایکسٹرا ڈالتی ہو۔ وہ مسکرا دی اور کندھے اچکا کے نوٹ مروڑ کے ایپرن کی جیب میں ڈال دیا۔ مال کی راہداری میں آگے بڑھتے ماہر فرید نے کافی کپ سے گھونٹ بھرا۔ اف، وہ میٹھی تھی، ہمیشہ کی طرح۔ افسوس سے سر جھٹک کے کپ کو قریب رکھے ٹریش کین میں اچھالا اور ابھی آگے بڑھا ہی تھا کہ موبائل بجنے لگا۔ شاید ماہی کر رہی تھی۔ اس نے مسڈ کال اب دیکھی ہوں گی، لیکن موبائل نکالا تو مالک کا نام جگمگا رہا تھا۔ کچھ معلوم ہوا؟ اس نے تیزی سے موبائل کان سے لگایا۔ ہاں، زیاد کی ماں کس ہسپتال میں ہے یہ معلوم ہو گیا ہے۔ بالآخر اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ اتر آئی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ زیاد کی ماں کے ہاسپٹل جانے سے قبل وہ اپارٹمنٹ واپس آیا تھا۔ لباس تبدیل کیا، سیاہ پینٹ کے ساتھ ہم رنگ ڈریس شرٹ پہنی، اوپر سیاہ کوٹ، بال جیل لگا کے سمیٹے۔ اب وہ اس انٹرپرینور کی بجائے جو کافی شاپ سے کام کرتا تھا، ایک ایسا شخص لگ رہا تھا جو ہاسپٹل کسی مریض کی عیادت کے لیے جا رہا تھا۔ پھول اس نے راستے سے لے لیے تھے اور نگینہ سلطان کا روم نمبر اس ریسیپشن سے بآسانی معلوم ہو گیا تھا۔ وہ ایک سفید اور روشن کوریڈور تھا، وہاں پرائیویٹ رومز تھے۔ اس نے استجاب سے دائیں بائیں دیکھا۔ یہ کافی مہنگا ہاسپٹل تھا۔ زیاد کے پاس اتنا پیسہ تھا کیا؟ انٹرسٹنگ۔ ایک کمرے کے سامنے رک کے اس نے دستک دی۔ یس، نسوانی آواز سنائی دی۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ پام دھاتی ہینڈلز کی نسبت گرم تھا، یا شاید اسے محسوس ہوا تھا۔ ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ بستر پر ایک نالیوں میں جکری بوڑھی عورت آنکھیں موندے سو رہی تھی۔ آکسیجن ماسک، نالیاں، مشینوں کی بپ بپ۔ سامنے کاؤچ پر ایک دوسری عورت بیٹھی تھی، موٹی
چوٹی، سادہ شلوار قمیض، بڑے بڑے جسم والی سانولی رنگت، کالی آنکھیں، گھنے آبرو۔ اس نے عام سے انداز میں نگاہ اٹھا کے چوکٹ میں کھڑے ماہر فرید کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ کرنٹ کھا کے اٹھی۔ جی۔ اس کی رنگت اتنی تیزی سے بدلی جتنی تیزی سے برف باری بھی سبزہ زار کو سفید نہیں کرتی۔ ہونٹ کھل گئے، پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ چوکٹ میں کھڑے ماہر فرید کے چہرے پر ایک معذرت خوانا سا تاثر ابھرا۔ آپ نگینہ سلطان کی کیئر ٹیکر ہیں غالباً؟ وہ اردو میں پوچھ رہا تھا، مہذب، شائستہ۔ اندرانی نے بنا پلکیں جھپکائے اس بات میں سر ہلایا۔ کیسی ہیں مسز سلطان؟ ماہر نے ایک افسوس بھری نگاہ ان پر ڈالی۔ اندرانی نے اس کی نگاہ کا تعاقب کیا۔ وہ سیدھی لیٹی تھی، آنکھیں بند تھی، دونوں بازو گاؤن سے باہر تھے۔ جو رخ ماہر کی طرف تھا وہ بازو صاف تھا، کابیل کا نشان دوسری طرف تھا۔ اندرانی بوجھل قدموں سے چلتی تیزی سے دوسری طرف آن کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، لحاف ٹھیک کرتے ہوئے جھکی اور ان کے بازو کو ڈھانک دیا۔ نشان چھپ گیا۔ سوری، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ مجھے؟ وہ کھنکارا۔ ضیاء سے ملنا ہے۔ وہ اس نشان کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ اندرانی کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا جو وہ جھکائے ہوئے تھی، جیسے اسے نگاہیں چرا رہی ہو۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ کب آئے گا؟ پتہ نہیں۔ اندرانی کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ لحاف درست کر کے وہ ایک کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ ڈرتے ڈرتے ماہر کی طرف نگاہ اٹھا لی۔ وہ پتلیاں سکوڑے غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ضیاء کو کال کرو، اسے کہو کوئی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کے لہجے میں تحکم دھار آیا۔ اوکے۔ اس نے تیزی سے سر ہلایا، پھر موبائل نکالا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کچھ تھا اس کے انداز میں جو وہ کھٹکا۔ وہ اتنی پریشان کیوں تھی؟ اور شاید خوف زدہ بھی۔ موبائل کان سے لگاتے ہوئے وہ انہی ہراساں نظروں سے ماہر کو دیکھے گئی۔ اسپیکر آن تھا۔ دوسری طرف وائس میل کا میسج سنائی دینے لگا۔ جیسے ہی ٹون بجی وہ میسج ریکارڈ کرنے لگی۔ ضیاء صاحب ہسپتال آ جائیں۔ تھوک نکلا۔ ماہر فرید آپ سے ملنے آیا ہے۔ ماہر نے تعجب سے آبرو اٹھایا۔ وہ اس کا نام جانتی تھی؟ اس کو جانتی تھی۔ میں نے پیغام ریکارڈ کروا دیا ہے، اب آپ جائیں پلیز، وہ اسی گھبراہٹ سے کہہ رہی تھی۔ مریض ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ میں کہیں نہیں جا رہا بی بی، میں باہر بیٹھا ہوں۔ ضیاء کو ہر چند منٹ بعد کال کرو اور اسے بتاؤ کہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ بلکہ موبائل نکال کے سکرین روشن کی، مجھے اس کا نمبر لکھواؤ۔ وہ اٹک اٹک کے نمبر بتانے لگی۔ نمبر محفوظ کر کے اس نے کال کا بٹن دبایا۔ وہی وائس میل۔ باہر نکلنے سے پہلے ماہر نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اس کمرے کو گردن گھما کے دیکھا۔ دائیں بائیں، اوپر نیچے، کچھ تھا اس کمرے کی فضا میں، کچھ تھا جو اس نے سر جھٹکا۔ ضیاء سلطان جادو میں ملوث تھا۔ اس کے اثرات یقیناً اس کے گھر والوں تک آئے ہوں گے۔ وہ باہر نکل گیا۔ اندرانی خوف سے اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ اس کا چہرہ نیم تاریک سا دکھائی دے رہا تھا۔ باہر اس سے زیادہ تاریکی تھی۔ ایک خاموش پر اسرار رات۔ مالا نے ایک نظر اپنے لباس کو دیکھا۔ نیلا اور سبز ٹائی اینڈ ڈائی، لمبا فراک نما میکسی، کلائی سے آستین تنگ تھے اور ان پر گول گول بٹن لگے تھے۔ گردن میں فاختہ والا نیکلس تھا۔ بال اونچی پونی میں باندھے تھے۔ کانوں میں ٹوپس پہنے، ہلکا میک اپ کیے۔ وہ اب ہونٹوں پر لپسٹک لگا رہی تھی۔ پھر پونے کو ہاتھ میں پکڑ کے ہاتھ نیچے تک لائی، اسے چھوڑ دیا۔ وہ دائیں بائیں جھول کے ساکت ہو گئی۔ مالا نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ درست کرنے جا رہی تھی؟ کیا اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ تھا؟ اپنا عکس دیکھتے ہوئے اس نے تھوک نکلا۔ پھر پرس کا سٹرپ کندھے پر پہنا، ہاتھوں میں لرزش تھی۔ پھر وہ اپنے بیڈ تک آئی، تمام چیزوں کی ترتیب جوڑی، موبائل پرس میں رکھا، ایک کیبن سائز ٹرالی بیگ کا ہینڈل پکڑا اور اسے اپنے ساتھ چلاتے ہوئے باہر نکلی۔ باہر ٹھنڈی ہوا تھی۔ اس کے بال پیچھے کو اڑنے لگے۔ دور پارکنگ ایریا میں وہ ایک سیاہ کار دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس سے ٹیک لگائے ضیاء سلطان کو بھی دیکھ سکتی تھی۔ اس نے سوچا تھا اب اسے شخص سے نہیں ڈرنا، لیکن وہ غلط تھی۔ اسے ڈر لگتا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ جو کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ رہا تھا، اسے دیکھ کے سیدھا ہوا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے سامنے آ رکی۔ بیگ کے ٹائرز کی زمین پر رگڑنے کی آواز بھی رک گئی۔ تاریک رات میں وہ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ تم واقعی آ گئی؟ وہ جیسے بے یقین تھا۔ میں نے اپنے حصے کا وعدہ پورا کیا ہے ضیاء، اب تم اپنے حصے کا کرو۔ وہ سنجیدہ تھی۔ پونی دائیں بائیں جھول رہی تھی اور آنکھیں بے تاثر تھی۔ ضیاء نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں تمہیں حلال کے پاس لے جانے کے لیے تیار ہوں۔
کیا تم میرے اوپر بھروسہ کر کے میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے سر کو ہاں میں جنبش دی، بہت سا تھوک نکلا اور اس کے بعد کشمالا وہ امید اور خوف کے درمیان اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی جو میں نے کہا تھا، تم حلال کو ماہر کے اپارٹمنٹ کے باہر چھوڑ آؤ گے، میں پاسپورٹ ساتھ لائی ہوں، ہم دونوں اگلی فلائٹ سے یہاں سے پاکستان چلے جائیں گے، اور تھوک نکلا میں کھلا کا کیس واپس لے لوں گی۔ وہ چند لمحے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے اسے دیکھتا رہا، پھر بازو بڑھایا۔ تمہارا فون؟ مالا کے آبرو اکٹھے ہوئے۔ میرا فون کیوں؟ دل پوری طرح دھڑکا۔ تمہارا فون ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا، کہا نا تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ البتہ اس کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ ایک سنسنی خیز لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی، لیکن اس نے پرس سے فون نکالا اور زیاد کی طرف بڑھایا۔ زیاد نے فون پاور آف کیا اور اگلے ہی لمحے اسے قریب رکھے ٹریش کین میں اچھال دیا۔ اس کا منہ کھل گیا۔ زیاد، یہ میرا فون تھا، میں تمہیں نیا لے دوں گا، تمہارا ڈیٹا ہمیشہ کلاؤڈ سے بیک اپ ہوتا ہے۔ پھر اس نے غور سے مالا کو دیکھا۔ اگر تمہیں میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے تو ہمیں ڈیل کرنے کی ضرورت، ٹھیک ہے چلو۔ وہ کار کے دروازے کی طرف بڑھی، ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ کپ کپا رہا تھا۔ تم خوف زدہ ہو مجھ سے، اس آدمی سے جو تم سے محبت کرتا ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ اس کی آواز زخمی تھی۔ لیکن تم ماہر کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لینے کو تیار ہو؟ مالا نے گہری سانس لی اور پلٹ کے اسے دیکھا۔ میں اس کو اتنا ہی ناپسند کرتی ہوں جتنا تم دونوں دھوکے باز اور مینیپیولیٹو ہو۔ میں یہ صرف حلال کے لیے کر رہی ہوں۔ زیاد کو شاید ان الفاظ کی توقع نہ تھی۔ اس کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ میں تمہارے ساتھ واپس جا رہی ہوں، اس لیے نہیں کہ میں تم سے محبت کروں گی زیاد، بلکہ جیسے تمہاری ماں نے تمہارے باپ کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھا ہے، ویسے ہی میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گی، اور تمہارے باپ کی طرح میرے دل میں بھی تمہاری نفرت بڑھتی جائے گی زیاد۔ کوئی بھی چیز اس نفرت کو کم نہیں کر سکے گی۔ تم تیار ہو اس کے لیے؟ زیاد نے ایک اچٹتی نظر اس پر ڈالی اور ڈرائیونگ ڈور کی طرف بڑھ گیا۔ کار میں بیٹھنے سے پہلے کشمالا مبین پلٹی اور اپنے پیچھے دیکھا۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ سامنے کھڑی تھی۔ وہ ابھی بھی بھاگ کے اندر جا سکتی تھی، وہ پولیس کو بلا سکتی تھی، لیکن نہیں۔ حلال کو اس آدمی کی کیسے نکالنے کا ایک ہی طریقہ تھا۔ وہ کار میں بیٹھی اور دروازہ بند کر دیا۔ ایسے لگا جیسے زندگی کا ایک در بند ہو گیا ہو۔ اس نے سیٹ بیلٹ پہنی، عجیب گھٹن سی محسوس ہوئی۔ سامنے سڑک تاریک تھی، ساری دنیا سو رہی تھی۔ زیاد نے کار کی ہیڈ لائٹس روشن کی اور اسے سڑک پر ڈال دیا۔ مالا نے دونوں ہاتھ باہم پھنسائے گود میں رکھ لیے۔ وہ ابھی تک کپ کپا رہے تھے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں بنا دروازہ کھلا اور اندرانی نگینہ بیگم کے کمرے سے باہر آتی دکھائی دی۔ اگلے ہی لمحے وہ دھک سے رہ گئی۔ ماہر فرید سامنے بیٹھا تھا، خالی کرسیوں کے عین درمیان میں، ٹانگ پر ٹانگ جمائے۔ وہ بہت فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی نیلے دانوں والی تسبیح تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس نے وہ جیب میں ڈال دی۔ آپ ابھی بھی یہی ہیں؟ اندرانی کا چہرہ سفید پڑا۔ زیاد کب آ رہا ہے؟ وہ غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ دور کہیں جیسے کسی کنویں سے وہ سرگوشیاں اٹھتی سنائی دینے لگی۔ وہ اس کے آس پاس تھے، وہ بنبنا رہے تھے۔ وہ اسے بنبناہٹ کو پہچانتا تھا۔ ہلکا سا سر جھٹکا۔ اسے ان کو نظر انداز کرنا تھا۔ وہ نہیں آئیں گے، ان کا نمبر آف جا رہا ہے۔ وہ دروازے پر کھڑی تھی، سفید قمیض اور چوڑی دار پاجامہ، سیاہ بالوں کی چوٹی، انگلیاں مروڑتی، کالی بڑی بڑی آنکھیں جن میں عجیب سا ہراس تھا۔ تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ وہ سنا تھا کہیں۔ اندرانی پلک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ وہ قریب آیا تو 2 قدم پیچھے ہٹتی گئی۔ نگاہیں ماہر فرید کے چہرے پر جمی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اندرانی۔ اس نے نامحسوس انداز میں بائیں کوہنی سے اوپر دایاں ہاتھ رکھ لیا۔ کب سے ہو زیاد کی ماں کے ساتھ؟ وہ اس کے عین سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی اندرانی کا اگلا سانس دوبر ہو گیا۔ بہت برس ہو گئے، مجھے جانا ہے جی۔ وہ دھیرے دھیرے بازو مسل رہی تھی۔ اسے درد ہو رہا تھا، جیسے اس کی روح حلق میں اٹکی تھی۔ زیاد سے کہو مجھ سے بات کرے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ آبرو اٹھا کے تنبیہ کی۔ اندرانی نے جلدی سے سر اس بات میں ہلایا۔ اب وہ زور سے بازو مسل رہی تھی۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ 2 قدم، 3 قدم۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جیسے جیسے پیچھے جا رہا تھا، اندرانی کا بازو سہلاتا ہاتھ ڈھیلا پڑ رہا تھا۔ شاید اس کا درد کم ہو رہا تھا، پھر اس کا جیسے سانس بحال ہونے لگا۔ وہ تیزی سے واپس اندر غائب ہو گئی۔
مالک مجھے ایک معلومات چاہیے۔ وہ موبائل کان سے لگائے پارکنگ لاٹ کی طرف جا رہا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے اس وقت یہاں کیا وجہ ہے؟ مالک فرید کی گراتی آواز سنائی دی۔ اندرانی نگینہ سلطان کی ملازمہ۔ اس کی گراہٹ نظر انداز کر کے وہ کہہ رہا تھا، یہ کون ہے؟ تم مجھے معلوم کر کے دو گے کہ نگینہ سلطان کے ساتھ کس نے لاہور سے وینکوور کا سفر کیا ہے؟ اس کا پاسپورٹ چاہیے مجھے تاکہ ہم اس کے بارے میں مزید جان سکیں۔ کار میں بیٹھتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی، پھر سیٹ بیلٹ پہنی اور چند لمحے وہیں بیٹھا کچھ سوچتا رہا۔ مالا، اسے مالا سے پوچھنا چاہیے تھا۔ وہ اس گھر کی بہو رہی تھی، وہ جانتی ہوگی کہ یہ بنگالی عورت کون تھی۔ کہیں وہ کسی جادو وغیرہ کے معاملات میں ملوث تو نہیں؟ زیاد کی ماں ایک بیمار اور بے ضرر عورت تھی، لیکن یہ اندرانی، کچھ تھا اس کے بارے میں، کچھ غلط تھا۔ مالا کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، اس وقت مال بند نہیں ہوا ہوگا، وہ شاپ پہ ہوگی۔ کافی شاپ میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں اس شناسا چہرے کی تلاش میں کاؤنٹر تک دوڑی۔ دائیں بائیں وہ وہاں نہیں تھی۔ کان میں بالی پہنے فرباسا بارستہ وہیں کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کے شناسائی سے مسکرایا تک نہیں، وہ تیزی سے کاؤنٹر تک آیا۔ مالا کہاں ہے؟ وہ تو دوپہر میں چلی گئی تھی، ایک دم سے کام چھوڑ کے۔ ابھی اس کی جگہ میں شفٹ کر رہا ہوں کیونکہ مادام کا فون آف ہے۔ اس کا موڈ خراب تھا، غصے سے بتایا اور زور سے بلینڈر کا بٹن دبا دیا۔ زوں زوں اتنی اونچی ہوئی کہ وہ اگلا سوال نہیں پوچھ سکا۔ مالا کا نمبر ملاتے ہوئے وہ اپنی مخصوص کرسی تک آیا۔ چہرے پر الجھن تھی۔ مالا کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ کہاں رہتی تھی۔ بلڈنگ معلوم تھی، اپارٹمنٹ نمبر نہیں، لیکن ایک شخص کو معلوم ہوگا۔ ماہر بے، لانگ ٹائم۔ ماہی کی کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ کچھ کہنے لگا لیکن پھر ارادہ بدل دیا۔ میں تم سے کیچ اپ بعد میں کروں گا۔ مالا کہاں ہے؟ مال میں ہوگی۔ ماہی کے پیچھے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، وہ مصروف لگ رہی تھی۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ ٹھیک ہوگی، یقیناً ٹھیک ہوگی۔ وہ ایسے ہی پریشان ہو رہا تھا۔ کبھی آپ ہمارے پاس چلی ویک آئے نا۔ وہ اسے اپنے گھر مدعو کر رہی تھی۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی۔ بچے کے رونے کی آواز کے باعث وہ سن نہیں پا رہا تھا، اور تب ہی کچھ تھا جو اس کی آنکھ میں کھٹکا۔ شیلڈن کے سفید گملے تلے رکھا ایک نوٹ کا کنارہ۔ ماہی، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ فون نیچے کرتے ہوئے تیزی سے اس طرف آیا۔ ایک سرخ بتی جلنے بجھنے لگی تھی۔ اس نے گملہ ہٹایا۔ ایک نیا نکوٹ نوٹ اس کے نیچے چپکا تھا۔ ماہر نے نوٹ نکال کے روشنی کی طرف اٹھایا۔ وہاں 2 الفاظ تحریر تھے، فائنڈ می۔ ساری دنیا ایک دم ساکت ہو گئی۔ اس اونچے پردوں والے لیونگ روم میں صبح کی روشنی ابھی ٹھیک سے داخل نہیں ہوئی تھی۔ مالک فرید اپنے کمرے سے نکلے تو ٹریک سوٹ میں ملبوس تھے۔ یہ ان کی واک کا وقت تھا، لیکن دروازے کی طرف جانے کی بجائے وہ لیونگ روم کی ایک ونگ چیئر پہ آن بیٹھے۔ بے چینی سے گھڑی دیکھی، اسی پل دروازہ کھلا اور ایک نوجوان نے اندر جھانکا۔ میں آ جاؤں؟ وہ ٹیب اٹھائے۔ رف سے ٹی شرٹ اور ٹراؤزرز میں ملبوس ان کا سیکرٹری تھا۔ مالک فرید نے ناپسندیدگی سے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ وہ قدرے شرمندہ ہو گیا۔ سوری سر، ابھی آفس جانے میں وقت تھا تو میں تیار نہیں ہو سکا۔ وہ نادم سا سامنے آیا، پھر ٹیب کی سکرین ان کے سامنے کی۔ نگینہ سلطان نے میڈیکل ویزے پہ 2 لوگوں کے ساتھ ٹریول کیا ہے۔ اس نے رک کے وقفہ دیا۔ آنکھیں چمک رہی تھی جیسے وہ کچھ ایسا جانتا تھا جس سے مالک فرید لا علم تھے۔ 2 لوگ؟ مالک فرید نے انگلیوں پر گنا۔ زیاد اور کیئر ٹیکر اندرانی۔ نہیں، ضیاء سلطان کینیڈا میں نہیں ہے۔ پھر جلدی سے وضاحت کی۔ یعنی اپنے پاسپورٹ کے مطابق وہ سعودی عرب سے پاکستان چلا گیا تھا اور وہیں ہے؟ مطلب اس نے کسی جعلی پاسپورٹ پہ سفر کیا ہے۔ ویری گڈ، اس کے اوپر کیس بن سکتا ہے۔ پھر وہ چونکے۔ اگر تیسرا فرد زیاد نہیں ہے تو کون ہے؟ سیکرٹری نے ٹیب کی سکرین ان کے سامنے کی۔ ایک 11 سالہ بچی، حلال سلطان۔ عبد المالک فرید نے کرنٹ کھا کے ٹیب تھاما۔ سامنے ایک پاسپورٹ پکچر کھلی تھی۔ ان کی نگاہیں پلک جھپکنا بھول گئی۔ وہ تصویر تازہ تھی، وہ بڑی لگ رہی تھی، اس لڑکی سے بڑی لگ رہی تھی جسے انہوں نے آخری دفعہ دیکھا تھا، اور وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ زندہ ہے۔ ان کا سانس دھیرے سے بحال ہوا۔ وہ درست کہتا تھا، ایک آہ سے بھری۔ اتنے برس سے ماہر فرید درست کہہ رہا تھا، وہ واقعی زندہ تھی۔ ان کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری، پھر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ گڈ جاب۔ شاید اس لڑکے کے کیریئر کے دوران وہ پہلا موقع تھا جب مالک فرید نے مسکرا کے اسے یہ 2 الفاظ کہے تھے، لیکن وہ نہیں مسکرا سکا۔ اسے ابھی نہیں
کچھ اور بھی بتانا تھا، اس نے تھوک نکلا۔ سر، بہت ہمت سے الفاظ مجتمع کیے۔ وہ یہ گورنمنٹ ایشوڈ پاسپورٹ ہے۔ وہ غور سے زوم کر کے حلال کا پاسپورٹ دیکھ رہے تھے۔ یعنی ضیاء سلطان نے کسی سرکاری اہلکار کے ساتھ مل کے حلال کا پاسپورٹ حال ہی میں بنوایا ہے سر۔ اس نے اپنی ماں کا میڈیکل ویزا ایشو کروایا ہوگا، اس لیے حلال کو اپنی بہن ظاہر کیا ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے علاج کے لیے اس کی کیئر ٹیکر اور بیٹی کو ویزا مل جانا آسان تھا۔ ویری انٹرسٹنگ سر۔ اس کی آواز بلند ہوئی۔ انہوں نے چونک کے اسے دیکھا۔ کچھ ہے جو آپ کو جاننا چاہیے۔ اگلے الفاظ کہنا اس کے لیے بہت دشوار تھا۔ مالک فرید نے ٹیب ایک طرف رکھ دیا، پھر گردن اٹھا کے اسے دیکھے گئے۔ وہ بولتا گیا اور وہ اس نوجوان کے ہلتے ہونٹ دیکھتے گئے۔ مالک فرید اس روز صبح کی واک پہ نہیں گئے۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار بھی نہیں ہوئے۔ وہ کافی دیر اسی صوفے پر بیٹھے رہے، مٹھی ہونٹوں پر جمائے۔ وہ چپ چاپ کھڑکی سے طلوع ہوتے سورج کو دیکھے گئے۔ سیکرٹری بھی ایک دم سادے سامنے بیٹھا رہا، جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کرے۔ پھر وہ کھنکارے۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ مالک فرید فون نکال کے کال ملا رہے تھے۔ تم درست کہہ رہے تھے ماہر، وہ بولے تو ان کی آواز شکستہ تھی۔ اندرانی کی تلاش میں ہمیں کچھ اور مل گیا ہے۔ نگینا اور اندرانی کے ساتھ حلال نے بھی سفر کیا ہے۔ اس کا پاسپورٹ ریکارڈ پہ ہے، اس کی تصویر تازہ ہے، وہ زندہ ہے ماہر، اور وہ کینیڈا میں ہے۔ دوسری طرف سے کچھ سن کے انہوں نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، زیاد ساتھ نہیں تھا، وہ کسی دوسرے پاسپورٹ پر کینیڈا آیا ہے۔ ہاں بالکل۔ سر اوپر نیچے ہلایا۔ اس کو آئیڈینٹی تھیفٹ میں پکڑنا مشکل نہیں ہوگا۔ ہاں، تم پولیس کو اطلاع کر دو۔ انہوں نے فون رکھ دیا۔ سیکرٹری منتظر نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ نے اسے نہیں بتایا؟ اسے تعجب ہوا۔ مالک فرید نے تھکی ہوئی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیا مرنے والے کو وقت سے پہلے موت دینا ضروری ہے؟ پھر وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کے اٹھ گئے۔ انہیں آفس پہنچنا تھا۔ کار طویل سڑک پر دوڑتی جا رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب قدرے پہاڑی علاقہ شروع ہو رہا تھا۔ ایک طرف سمندر، دوسری طرف پہاڑ۔ درمیان میں ایک جگہ زیاد نے کار روکی۔ سڑک کنارے ایک نیلی SUV رکی کھڑی تھی۔ ہم باہر کیوں نکل رہے ہیں؟ وہ باہر نکلا اور اسے بھی پیروی کا کہا تو وہ چونک گئی۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ اس کی طرف دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اس نے لب بھینچ لیے اور باہر نکلی۔ لیکن میرا سامان اس کار میں ہے، وہ آ جائے گا۔ اس نے ہاتھ سے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ مالا چپ چاپ آگے بڑھ گئی۔ اس نیلی SUV میں جب وہ دونوں بیٹھ گئے تو زیاد نے اسے سڑک پر ڈال دیا۔ مسافت ایک دفعہ پھر شروع ہو گئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ قدرے توقف سے اس نے گردن زیاد کی طرف موڑی۔ وہ بالکل خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں کچھ عجیب سا تھا۔ تم جانتی ہو کہ میں ایک قاتل ہوں، وہ طنز کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھے گئی۔ پھر بھی تم ماہر کے لیے اپنی زندگی کا سودا کرنے کو تیار ہو گئی۔ میں یہ ماہر کے لیے نہیں کر رہی۔ تم ماہر کے لیے مجھ سے طلاق لے رہی تھی، میں تم سے تمہاری وجہ سے طلاق لے رہی تھی۔ اس کی آواز بلند ہوئی۔ دوسری شادی پہلی جیسی نہیں ہوتی مالا، پہلی شادی جیسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر بحث کیوں کر رہے ہو؟ میں یہاں ہوں تمہارے ساتھ، نہیں لے رہی میں طلاق، وہ تلخی سے کہہ کے باہر دیکھنے لگی۔ دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ وہ صرف اپنے دل کی دھڑکن سن سکتی تھی یا اس کے سانس لینے کی آواز۔ تم نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی، وہ بولا تو آواز میں تکلیف تھی، شکوہ تھا۔ تم نے بھی نہیں کی، صرف میرے اندر سبرینا کو تلاش کیا۔ وہ باہر دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ وہ اس قابل تھی کہ اس کو میں دنیا کی ہر عورت میں تلاش کرتا۔ وہ صرف تمہارا تصور تھے زیاد، تم صرف اس کو بیٹھ کے دیکھتے تھے۔ وہ تم سے نفرت کرتی ہے۔ رک کے تصحیح کی۔ کرتی ہوگی، یعنی جب وہ زندہ ہوگی تب۔ زیاد نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کچھ تھا جو اسے غیر آرام دہ کر گیا تھا۔ تم سبرینا کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، کم از کم وہ تمہاری منگیتر نہیں تھی، وہ جتا کے بولی۔ تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ ایک دم گھرایا۔ اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ وہ بالکل ساکن ہو گئی۔ پھر زیاد نے سر جھٹکا اور سڑک کی طرف توجہ مرکوز کر دی۔ دھیرے دھیرے مالا کا سانس واپس آنے لگا۔ کار خاموشی سے سڑک پر دوڑتی رہی۔ وہ سڑک کنارے لگے بورڈ پڑھ سکتی تھی۔ وہ ہیئرسن ولیج میں داخل ہو رہے تھے۔ اندھیرے میں بس وہ اتنا دیکھ سکتی تھی کہ وہاں درخت تھے، پہاڑ تھے، دور نیچے بہتا سمندر تھا، کنارے پر بنے لکڑی کے مخروطی گھر تھے۔ رات تاریک تھی۔
اس ملک میں سورج ڈوبنے کے بعد بتیاں جلانے کا رواج کم تھا۔ یہ گاؤں ایسا اندھیر تھا جیسے کسی سیاہ پرندے نے اسے اپنے پروں تلے ڈھانک لیا ہو۔ قریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد زیاد نے کار ایک مخروطی گھر کے سامنے روکی۔ سڑک کے کنارے اونچائی پہ بنا گھر، جس کی بالکنی سمندر کی طرف کھلتی تھی، وہ ایسے دہانے پر بنا تھا کہ جیسے ابھی ذرا سا لڑکا تو نیچے سمندر میں جا گرے گا۔ تمہارے بعد۔ زیاد نے لکڑی کا چھوٹا سا دروازہ کھولا اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ گھر بالکل اندھیر تھا، ایک بتی بھی نہیں۔ دل بری طرح دھڑکا، لیکن وہ بظاہر گردن اکڑا کے آگے بڑھ گئی۔ گھر کے اندر جاتا دروازہ بھی لکڑی کا تھا اور غیر مقفل۔ مالا نے ہینڈل موڑا تو دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ بتی خود بخود جل اٹھی۔ اندر ایک سادگی سے سجایا گیا لیونگ روم تھا، ساتھ لکڑی کا زینہ جو اوپر جاتا تھا۔ یہ گویا ایک چھوٹا سا ویکیشن ہاؤس تھا۔ کیا یہ زیاد کی ملکیت تھا یا اس نے کسی دوسرے کے گھر پہ چند دن کے لیے قبضہ جمایا تھا؟ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھانے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ لکڑی کے چٹکنے کی آواز آتی۔ پھر کمرے کے وسط میں پہنچ کے وہ ٹھہر گئی۔ سر اٹھا کے دیکھا، اوپر نازک سا فانوس جھول رہا تھا۔ کھڑکیوں کے ساتھ جالے لگے تھے۔ چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ بند ہوا تو وہ اس طرف گھومی۔ زیاد بند دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ مالا نے تھوک نگلا، پہلو میں گرے، ہاتھ کپ کپائے، لیکن اسے ہمت کرنی تھی۔ جب فیصلہ کر لیا تو کر لیا۔ حلال کہاں ہے؟ یہاں نہیں ہے۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے قدم قدم چلتا وہ اس کے سامنے آ رکا۔ اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ تم نے کہا تھا تم مجھے اس کے پاس لے کر آؤ گے، اور تم نے یقین کر لیا۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ اس کے چہرے پر تکلیف تھی۔ وہ پلک تک نہ جھپک پا رہی تھی۔ تم نے میری آفر قبول؟ تمہیں واقعی لگا تھا میں اسے زندہ رہا کر دوں گا؟ وہ جیسے تعجب کا شکار تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی، بازو سینے پر لپیٹ لیے گویا خود کو تھام لیا ہو۔ زیاد، اس کی آواز کپ کپائی، بھیگی آنکھیں اس پہ جمی تھی۔ تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے بھی وعدہ کیا تھا میرے ساتھ ساری زندگی رہنے کا۔ پھر کیا ہوا اس وعدے کا؟ وہ اب ایک صوفے پر جا بیٹھا اور ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ تم ابھی تک میرے کام کرنے کے طریقے سے واقف نہیں ہو کشمالا، اس نے افسوس سے چی کہا۔ اگر تمہیں حلال کو نہیں چھوڑنا تھا تو مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ فانوس تلے وسط کمرے میں کھڑی تھی، کسی مجسمے کی طرح، آنکھیں بس اس پر ٹکی تھی۔ تم نے میرے اوپر بک شیلف گرایا تھا، تم مجھے مردہ سمجھ کے چھوڑ آئی تھی۔ کیا تمہیں یاد ہے؟ روشنی کی ایک جھرجھری کھڑکی سے آتی اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ باہر کوئی بتی جل رہی تھی۔ پلیز حلال کو جانے دو۔ آنسو آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے۔ تمہارا جو بھی مسئلہ ہے میرے ساتھ ہے۔ میں اتنا بیوقوف ہوں جو اس کو جانے دوں تاکہ وہ پولیس کے پاس چلی جائے؟ وہ حیران تھا جیسے۔ تمہیں واقعی لگا تھا کہ تم آؤ گی اور میں اسے چھوڑ دوں گا؟ آ گئی ہوں، اور تمہیں کیا چاہیے؟ تم مجھے بیوقوف بنانے آئی ہو۔ میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی تھی۔ تم حلال کو آزاد کروا لو گی، لیکن میرے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ تم پولیس بلوا لو گی، پناہ لے لو گی، وغیرہ وغیرہ، اور مجھے اس ملک سے بھاگنا پڑے گا۔ میں تمہارا پلان سمجھتا ہوں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اس نے بہت تکلیف سے کشمالا کو دیکھا۔ پھر تم اس شخص کے پاس چلی جاؤ گی، تم دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارو گے، تم زیاد سلطان سے آزاد ہو جاؤ گی۔ زیاد کی آنکھیں گلابی پڑنے لگی۔ تم کچھ نہیں جانتے زیاد، تم کچھ نہیں جانتی کشمالا، لیکن اب تم جان جاؤ گی۔ وہ آگے بڑھا، اس کی مٹھی بند تھی۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کی مٹھی میں کچھ تھا۔ تم یہ جان جاؤ گی کہ تم ساری عمر زیاد سلطان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ وہ آگے بڑھتا گیا اور وہ قدم قدم پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ کمر کے پیچھے لکڑی کی دیوار آ گئی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر دی۔ اب ہر طرف اندھیرا تھا، وہ اس کی آواز سن سکتی تھی۔ تمہیں تمہارا ہیپیلی ایور آفٹر کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ میں آج تمہاری زندگی ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے آنکھیں بند رکھی۔ وہاں کوئی بک شیلف نہیں تھا جو وہ اس کو دے مارتی۔ وہاں کوئی نہیں تھا، کیونکہ کوئی کسی کو بچانے نہیں آیا کرتا۔ اسے ماں کا چہرہ یاد آیا اور مری ہوئی فاختہ جو اس نے کچن گارڈن میں دبائی تھی، اور وہ بلی کا بچہ جو ماموں کے گھر کی منڈیر پر چڑھ کے روز بیٹھ جاتا تھا، اور وہ گلابی ہیئر بینڈ جو اسے ابو نے بچپن میں کسی سالگرہ پہ دیا تھا۔ زیاد نے کوئی شے زور سے اس کے بازو پر دے ماری تھی۔ سوئی کی نوک کی چبھن ہوئی اور پھر ساری دنیا اندھیر ہونے لگی۔ بلی کا بچہ مر گیا اور فاختہ مٹی تلے چلی گئی۔ ہیئر بینڈ
کا رنگ خاکی ہو گیا اور ماں کی آنکھیں بجھ گئی۔ وہ دیوار کے ساتھ زمین پر بیٹھتی چلی گئی، لیکن ساری دنیا مکمل طور پہ تاریک نہیں ہوئی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا اور وہ سننے کی کوشش کر رہی تھی۔